बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखते हैं और आपकी बीवियां उम्मत की माएँ हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6 में ये इरशाद फरमाते हैं। इसके साथ ही साथ अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ताला ने अहले बैत को पाक साफ किया, बल्कि खूब पाक साफ किया। अब इन दोनों आयत मुबारका से हमें ये जान लेना चाहिए कि अहले बैत से मुराद कौन कौन लोग हैं। फिर उसके साथ ही साथ उम्महातुल मोमिनीन से एक मुसलमान का, एक मोमिन का क्या रिश्ता हो सकता है। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मोमिनों की जानों पर अफजल करार दिया है, या तमाम मोमिनों की जानों का उनको ज्यादा हकदार करार दिया है, उसी तरह से अल्लाह ताला ने नबी की तमाम बीवियों को उम्मत की माँ करार दिया है। अब आप ये देखें, दुनिया में और भी तो रिश्ते हैं, इज्जत के रिश्ते, जैसे कि बहन का रिश्ता है, जैसे कि बेटी का रिश्ता है, जैसे कि और मजीद रिश्ते हैं, खालाएं हैं, फुफियां हैं, ये तमाम रिश्ते हैं। ये भी तो हो सकता था कि अल्लाह ताला माँ की बजाय कोई और रिश्ता करार दे देते, कि नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, उम्मत की माओं की बजाय उम्मत की बहनें हैं, उम्मत की फुफियां हैं, उम्मत की खालाएं, कोई भी रिश्ता कहा जा सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने माँ का रिश्ता ही नबी की बीवियों के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए क्यों मुंतखब किया, ताकि जिस तरह से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को वाज़िया करते हुए उनके मुकाम को वाज़िया किया, उसी तरह से मोहब्बत का तकाजा ये था कि महबूब के घर वालों को भी चाहा जाए, महबूब के घर वालों को भी रुतबा दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन रिश्ता जो है वो माँ का है। फिर उसके साथ ही साथ जो माँ है वो हर रिश्ते के लिए हराम है, यानी कि अगर नबी की अगर कह दिया जाता, मिसाल के तौर पे कोई और रिश्ता करार दे दिया जाता, तो वो किसी एक के लिए तो हराम होती, लेकिन किसी दूसरी शख्सियत के लिए वो हलाल रिश्ता हो जाता। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से नबी की बीवियों को तमाम उम्मत की माएँ करार दिया, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में या उनके बाद भी कोई शख्स इनके लिए निकाह का ना सोच सके या इनके साथ निकाह ना कर सके। फिर इसके साथ ही साथ अल्लाह ताला ने कहा, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ताला ने इनसे नापाकी को दूर कर दिया और इनको पाक साफ किया, खूब पाक साफ किया। बहुत सारे लोगों के बारे में जहनों में ये गलत फहमी है कि अहले बैत से मुराद सिर्फ बीबी फातिमा है, या इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम है, या हजरत अली अल मुर्तजा हैं। याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां भी अहले बैत में शामिल हैं। फिर चाहे वो हजरत खतीजा हों, फिर चाहे वो हजरत आयशा हों, फिर चाहे वो हजरत सौदा हों, फिर चाहे वो हफ्सा बिनते उमर हों, यानी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम हस्तियों को वो मुकाम दिया है। फिर इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जैसे अपने नबी की शान को कुरान में बयान किया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने नबी के घर वालों की शान को भी कुरान में बयान किया। आप देखें, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर वाक़या इफ्क जो हम पढ़ते हैं, बोहतान लगाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और सच जानते थे, इसके बावजूद आपने खामोशी इख्तियार की। उस खामोशी की वजह क्या थी, उस खामोशी का मकसद क्या था, कि अल्लाह ताला खुद गवाही देंगे हजरत आयशा के बारे में। और अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर में हजरत आयशा की इज्जत और अजमत और फजीलत को बयान करते हुए 10 आयात नाज़िल फरमा दी।
اور کہا گیا کہ یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے، جن لوگوں نے سنا انہوں نے کیوں اس کے اوپر سرزنش نہیں کی، یا ان لوگوں نے کیوں اس کے اوپر آواز بلند نہیں کی۔ جو لوگ ساتھ میں ملوث ہوئے، جن لوگوں نے وہ بہتان لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے کہ انہوں نے غلط کیا۔ آج ہم بڑے آرام سے، ہمارے مختلف مسالک جو ہیں بڑے آرام سے کسی بھی ذات کے اوپر، کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کے اوپر ہم بڑی آسانی سے تنقید کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم لوگوں نے کبھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر ایک سیرت کی مکمل کتاب پڑھی؟ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اہل بیت ہیں کون سے لوگ، ہمیں معلوم ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کس قدر ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں عزت و احترام سے نوازا ہے، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہیں دوسری عورتوں پر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں میں سے ایک کھانا جو سرید ہے، اس کو سرید جو کھانا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فیوریٹ ڈش تھی، اور وہ کھانا تھا کیا؟ شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فضیلت اس طرح سے دی جس طرح سے کھانوں میں سے بہترین ایک کھانا ہے۔ تو آج ہم لوگ امت مسلمہ، جس کے لیے یہ تمام پاک صاف بیبیاں، امہات المومنین، پاک دامن بیبیاں جو ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا نصب العین ہے، ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم ان کی ذات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم تمام لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ اہل بیت سے مراد کون سے لوگ ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے عزت سے نوازا ہے۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہر ایک چیز کو چاہا جائے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے محبوب سے محبت کی ہے تو ان کی زلفوں کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پھر اسی طرح سے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے شہر کی قسم کھائی ہے، پھر کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز کی قسم اٹھا کے ہمیں بتایا کہ محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے جڑی ہر چیز کو چاہا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے تمام لوگ، پھر چاہے وہ امہات المومنین ہو، پھر چاہے وہ آپ کی تمام بیٹیاں ہوں، تمام بیٹیاں، 4 بیٹیاں، یعنی کہ صرف حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا نہیں، بے شک ان کی شان ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت رقیہ بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ کہیں ہم کسی کی محبت میں اتنا زیادہ تو نہیں بڑھ رہے کہ کسی دوسرے کو اگنور کیے جا رہے ہیں، یا ہم کسی کی تعریفوں میں اتنا زیادہ تو نہیں آگے بڑھ گئے کہ ہم نے کسی کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دی ہیں۔ یاد رکھیں یہ مسلمان امت کا وتیرہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا حال بھی عیسیٰ جیسا، میرا بھائی عیسیٰ جیسا ہوگا، کہ کچھ لوگوں نے اس کو اتنا چاہا کہ اس کو خدا بنا دیا، اور کچھ لوگوں نے اتنی مخالفت کی کہ اللہ کا نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا اور قتل کرنے کے پے در پہ ہو گئے۔ تو کیا آج ہماری حالت بھی تو کچھ ایسی نہیں ہے؟ ہم کسی ایک کو اس لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ کسی دوسرے کو اس کا جو اصل مقام ہے اس سے بھی نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی سے جڑے ہوئے اکثر و بیشتر رشتوں کو بیان کر دیا ہے، اور ان کی عزت، ادب، احترام کیا ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ جب نبی کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا گیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے اپنی ماں سے بھی زیادہ بڑھ کے ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے پاک نام جو ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، ہم امہات المومنین کے ناموں کی نسبت سے اپنی بیٹیوں کے نام تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان ناموں کو بگاڑتے کیسے ہیں؟
اسلامی نام رکھنا چاہیے، ہماری اسلامی تہذیب کا یہ حصہ ہے، ہمارے اسلامی سیولائزیشن کا یہ شعار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان ناموں کا ادب و احترام از حد ضروری ہے۔ تو نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی، پھر چاہے ان کی اولاد ہو، پھر چاہے ان کے اصحاب ہوں، پھر چاہے ان کے شہر والے ہوں، پھر چاہے ان کے در والے ہوں، پھر چاہے ان کے گھر والے ہوں، ہر ایک چیز کو چاہا جائے، اور یہی اصل محبت ہے، اور یہی اصل محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 بار یہ حکم دیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، پھر کہا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ۔ پھر اسی طرح سے مزید اور معاملات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے محبت کرے گی۔ تو اس پیروی میں امہات المومنین بھی آتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے ہمیں موصول ہوتا ہے۔ احادیث 2210 روایات ہیں جو آپ سے مروی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ قرآن کی تفسیر کی لوگوں کو تعلیمات دیتی تھی، آپ حدیث کا علم لوگوں کو دیتی تھی۔ بہت سارے ایسے مسائل جو عورتیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے دریافت نہیں کرتی تھی، وہ حضرت عائشہ سے دریافت کیے جاتے تھے، اور حضرت عائشہ باقاعدہ علم سیکھتی تھی لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ تو یہ تمام امہات المومنین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی ذات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان عورت جو ہے، اس کے لیے اگر بنیادی طور پر کوئی رول ماڈل، کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے، تو وہ نبی کی بیویاں ہیں اور نبی کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک دامن بیویوں کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق دے، جن کی عزت، جس کی عظمت، جن کی تمام تر فضیلتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔